बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपिनियन एट 7। नाजरीन, अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में सामने आई है वो है पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है उस पर इत्तेफाक हो गया। ये मुआहिदा तय पा गया और मजमूई तौर पर $2 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। और ये एक तो तौसीई फंड फैसिलिटी है जिसके थ्रू $1 अरब मिलेगा, और इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों और आफात से निमटने के लिए $1.3 अरब। ये दो मुख्तलिफ किस्म के जो लोन्स हैं ये पाकिस्तान को मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम उस डॉक्यूमेंट की, उस दस्तावेज की बात करें जो IMF ने अपनी वेबसाइट पर भी जारी की है, जिसमें स्टाफ लेवल मुआहिदे की बात की गई है, तो उसमें पाकिस्तान में कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिनकी तारीफ की गई है। जैसे अफरात ज़र के हवाले से बात की गई है कि 2015 से अब तक जो अफरात ज़र है वो कम तरीन सतह पर आई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आने वाले वक्त में खतरात का भी जिक्र किया गया है जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की जो बेहतर होती माशी सरगर्मियां हैं उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की और गजा में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और इसराइल की जानिब से जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें अगर हम ताज़ा कार्रवाई की बात करें जिसमें 38 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। और नाजरीन, तशवीश तलब बात यह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 270 बच्चे गजा में शहीद हो चुके हैं और इसराइली बर्बरियत की नजर हो चुके हैं। और इसी सिलसिले में एक अहम खबर यह भी है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर से मुलाकात भी की है और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसराइल के अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। और इसराइली जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो हॉस्टेजेस हैं, जो यरगमाली हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए और उसके लिए जो इसराइली गवर्नमेंट है उसको इक़दामात करने चाहिए। साथ ही साथ इसराइली वज़ीर आज़म ने इसी ज़मन में ये भी कहा है कि अगर तो हॉस्टेजेस जो हैं उनको नहीं हमास की जानिब से रिलीज किया जाता तो वो गजा पर कब्जा जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमास की जानिब से ये कहा गया है कि अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई सामने आती है तो फिर जो हॉस्टेजेस उनके पास हैं वो कॉफिन्स में ही वापस आ सकेंगे, अदरवाइज वापस नहीं आ सकेंगे। और साथ ही साथ अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो जमात इस्लामी ने एक अहम मूव का ऐलान किया है, और वो ये है कि जमात इस्लामी 14 अप्रैल को बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस करने जा रही है इस्लामाबाद में, और इसके साथ साथ 20 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्च होगा। और इस हवाले से अगर हम बात करें कि जो इस वक्त आलमी सतह पर एक मईशत के हवाले से खतरात हैं और कुछ सैंक्शंस हैं, कुछ इक़दामात ऐसे हैं कि जिससे आलमी मईशत को खतरात लाहिक हैं। ताज़ा तरीन जो इक़दामात हैं अमरीका की जानिब से, वो तकरीबन 70 कंपनीज हैं मुख्तलिफ ममालिक की जिनको बैन किया गया, जिसमें पाकिस्तान की भी 19 कंपनीज शामिल हैं। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर आज के ओपिनियन एट 7 में हम बात करेंगे। मेरी खुशबख्ती है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक चौहान साहब। आप रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, हालात हाजरा पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। फारूक साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले जो आपसे सवाल करूंगा वो ये है कि जब हम IMF और पाकिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं, जो हम बार बार उनसे कर्ज लेते हैं, उनकी बात करें और तारीख की बात करें, तो पाकिस्तान तकरीबन कोई 24वीं मरतबा IMF में जा चुका है और तकरीबन हर जमात के दौरे हुकूमत में ये कर्ज हम ले चुके हैं। तो ये कोई शजर ममनुआ तो है नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अपोजिशन हर दौर में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है कि IMF के पास क्यों गए, ये तो IMF के चुंगल में फंस गए। तो मौजूदा जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है इसको लेकर और गुज़िश्ता महीने और इस महीने जो मुलाकातें हुई हैं उनको लेकर आपकी जमात क्या नजरिया रखती है? देखिए हैदर साहब, जो ये आपने अभी पूरी बात रखी है अभी इब्तदाइयत के अंदर, असल में बुनियादी बात यह है पाकिस्तान उन ममालिक में, बल्कि बदकिस्मत ममालिक में शामिल है। जैसे आपने अभी कहा 24 मरतबा हम IMF के पास जा चुके हैं और पाकिस्तान की कौम को IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथों हमने गुलाम बना दिया, उसे गिरवी रख दिया पूरी कौम को। 25 करोड़
عوام کی قوم کی خودداری ان کی خود مختاری کہاں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ادارے جنہوں نے وہ قرض دیتے ہیں, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو چاہے آئی ایم ایف ہو, تو وہ اپنی پالیسیاں بھی ساتھ رکھتے ہیں, اپنی شرائط بھی منواتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بھی آپ کے 2 ڈیم بنے ہوئے, تربیلا ڈیم اور منگلا, اس کے علاوہ آپ نے ڈیم نہیں, کو بڑا ڈیم نہیں بنانا. اور بھائی آپ یہ ظاہر ہے جب آپ بیکاری بن جاتے ہیں, جب آپ اپنی خود انحصاری کی پالیسی پر عمل نہیں کرتے, جب آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا, آپ کو پتہ ہے اگرچہ اس میں بھی بڑی اس دور میں کرپشن ہوئی کہ قرض اتارو اور ملک سنوارو کا جنہوں نے نعرہ لگایا تھا, اور پاکستان کی قوم نے جولیاں بھر کے لوگوں کو حکومت کو پیسے دیے کہ چلو قرض اتارو. اس میں مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے جو سٹارز تھے انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, جیسے جاوید میاں نے اپنا بلہ نیلام کیا تھا, سمیع اللہ نے اپنی ہاکی نیلام کی تھی, اور لوگوں نے بڑا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اصل میں بنیادی چیز ہے حیدر صاحب کہ پاکستان کو ان عالمی اداروں کے چنگل سے نکلنا چاہیے. دیکھ کبھی آپ کو فیٹ اپ کے اندر پھنسا دیا جاتا ہے, ذرا غور تو کریں. آپ ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, ٹھیک ہے, کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا واضح موقف ہے, کشمیر پر اس نے انڈیا نے قبضہ کیا ہے, وہ ظالم بھی ہے, غاصب بھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے الگ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ آئی ایم ایف میں قرضہ لینے والے نہیں, قرضہ دینے والے ممالک میں شامل ہے. انہوں نے اپنی معیشت کو 20-25 کی دہائی کے اندر آپ دیکھیں کہ انڈیا کا جو روپیہ تھا پاکستان کے روپے سے اس کی جو قدر کم تھی, لیکن میں بات کر رہا ہوں ضیاء الحق دور کی, اور اس کے 80s کے بعد آپ دیکھیں کہ آج انڈین روپی کا اور پاکستان روپے کا کیا فرق پڑ گیا ہے, 1-3 کا فرق پڑ گیا ہے. پاکستان کا جو انڈیا کا 1 روپے اور پاکستان کے 3 روپے, بنگلہ دیش کا ٹکا کہاں پہنچ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو دیکھیں آپ کا ملک معدنیات سے مالا مال ملک ہے, وسائل آپ کے معدنیاتی وسائل بھی ہیں, اور آپ کے پاس افرادی قوت بہت بڑی ہے, آپ کے پاس یوتھ ہے 60%. لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ وہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی قیادت نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر وہ قومی مفادات کو ترجیح دے, اور وہ پاکستان کے حوالے سے ایسی پالیسیاں بنائے, پاکستانی کے معیشت کو بہتر کرے, پاکستان کے اندر خود انحصاری. پاکستان قوم جو ہے نا وہ خود انحصاری پر چلنا چاہتی ہے. پاکستان کے حکمران ایلیٹ کلاس جو ہے, ہماری بیوروکریسی جو ہے, اشرافیہ, جب تک اپنے اللہ تللے اور شاہ خرچیاں ختم نہیں کرے گی پاکستان سے, اور پاکستان سے کرپشن نہیں ختم ہوگی, اس وقت تک پاکستان یوں ہی قرضہ لیتا رہے گا عالمی اداروں سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کہاں آج جب سے ہم 10 سال پہلے سنتے تھے 1,50,000 کا پاکستان مقروض ہے, اس وقت 2,59,000 کا ہر پاکستانی مقروض ہے. کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا حکومتیں, ساری حکومتیں اس میں قصوروار ہیں, جتنی بھی آتی رہی, چاہے وہ نواز شریف کی تھی, عمران خان کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, جتنی حکومتیں تھیں, ان کے لوگوں نے, ان حکمرانوں نے, وزراء نے جی بھر کے پاکستان کو لوٹا ہے, اور اسی وجہ سے آج پاکستانی قوم جو ہے قرضوں تلے دب کے رہ گئی. اچھا فاروق صاحب, آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا اور یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ مد مقابل سے بھی سیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسک ڈیفرنس کیا ہے پاکستان اور انڈیا میں, اگر ہم گورننس کی بات کرتے ہیں یا فیصلہ سازی کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ایک ڈائریکشن سیٹ ہے کہ فیصلہ عوامی نمائندوں نے ہی ہر حال میں کرنا ہے, اور ہمارے ہاں اس کا فقدان دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے آپ نے جو کہی ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جب پارٹیشن ہوئی ہے, تقسیم ہوئی ہے 1947 میں, پاکستان اور انڈیا میں فرق یہ دیکھنے میں آیا بعد میں کہ ہماری بعد میں یہاں ہمارا سول اور ملٹری بیوروکریسی کا یہاں مضبوطی آ گئی سارے معاملات کے اوپر, اور انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ جو ادارے تھے, ہر ادارے نے دوسرے ادارے کے اندر دخل اندازی نہیں کی, پارلیمنٹ کا احترام ہوا, آئین کا احترام ہوا, اور وہاں پہ اداروں کو اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر کام کرنے کا موقع ملا, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ فیوڈلزم وہاں پہ انڈیا میں نہیں ہے. انہوں نے روک دیا لوگوں کو بھی, یہ نہیں ہوگا کہ 100 مربے اور 200 مربے زمینیں دی جائیں گی لینڈ لارڈز کو, اور یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے جاگیردار مزید زمینوں سے نوازا جائے گا جیسے انگریز نے کیا تھا. انہوں نے وہاں پہ پابندی لگا دی, ہم نے یہاں پہ لوگوں کو نوازا, جس کے نتیجے میں یہاں پہ جاگیرداری نظام قائم ہوا. اس کے بعد آپ بات دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام یہاں پہ مسلط ہوا, جس کے نتیجے میں دیکھیں اس ملک کا انڈسٹریلسٹ جو ہے, جس کی شوگر ملے ہیں, وہ اقتدار بھی ہوتا ہے, کبھی وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, اس کا ایم این اے
سینیٹر, کبھی وہ کاف لیگ کے ساتھ الیکشن جیت کے آتا ہے, کبھی پیپلز پارٹی کے ذریعے الیکشن جیت کے آتا ہے, وہی الیکٹیبلز جنہیں ہم کہتے ہیں, کبھی وہ عمران خان کے ٹیم کے ساتھ الیکشن جیت کے آتا ہے, اور انہوں نے چہرے وہی ہیں, نظام کو نہیں بدلا, چہرے بھی وہی ہیں, چہرے کو ہم نے نہیں بدلا, سسٹم وہی ہے. سسٹم کو نہیں جب تک بدلیں گے تو اس ملک سے نہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے, نہ ہم عالمی اداروں کے چگل سے نکل سکتے ہیں. جب تک ہم اگر قوم کی بات کریں گے, عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں گے. آپ یہ دیکھیں آئی پی پیز کے حوالے سے دیکھ لیں کہ خود گورنمنٹ کہتی ہے 7 کے قریب آئی پی پیز انہوں نے بند کر دی ہے, اربوں روپے کا گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے. بجلی کی قیمت کم کرنے میں ان کو مصیبت پیش آتی ہے, ٹھیک نہیں ہے. جب کرنے جا رہے ہیں نا, اس میں بھی آپ دیکھیے گا کیا کریں گے, 2 روپے یونٹ کم کر دیں گے, 50 پیسے یونٹ کم کر دیں گے. جب آپ قوم کو, جب آپ کو اربوں روپیہ اس میں بچا ہے, خطیر رقم آپ نے بچائی ہے, قوموں کو ریلیف دے. پیٹرول پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ہوئی ہیں, لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے اندر قیمتیں برقرار ہیں. بھئی کیوں کم نہیں کی آپ نے؟ پوری دنیا کے اندر قیمتیں کم ہیں, تو آپ کو بھی کم کرنی چاہیے پیٹرولیم کی قیمتیں, لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. فاروق صاحب ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے, اور عموماً جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس کی منظوری بھی دے دیتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, میرے سامنے 13 مئی 2019 کا ایک بیان ہے مریم نواز صاحبہ کا, جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ملک کو بیچنے کے مترادف ہے. اسی طرح 19 جون 2019 کا بیان میرے سامنے ہے شہباز شریف صاحب کا, ہم آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر تیار کیا گیا بجٹ جو ہے اسے مسترد کرتے ہیں. تو یہ جس بجٹ کی وہ بات کر رہے تھے, یا جس پیکیج کی, جس پروگرام کی وہ بات کر رہے تھے, وہ 6 ارب ڈالر کا تھا. یہ ریسنٹ پروگرام 7 ارب ڈالر کا ہے, جس پہ وہ قوم کو کمنٹ کر رہے ہیں, اور جو ٹیم ہے مالیاتی اس کو سراہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصول تو ایک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آئی ایم ایف کا چنگل ہے ایک وقت میں, تو دوسرے وقت میں بھی وہ چنگل ہی ہونا چاہیے, آغوش نہیں بن جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر بالکل آپ نے جو بات کی ہے یہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھے 1 منٹ کے لیے اجازت دیں تو میں ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بات کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی, انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے یا ضروریات کے لیے ان سے لون لیے. اب تھوڑا اس کو شارٹ کرتا ہوں. بانی پی ٹی کہتے تھے کہ میں اگر آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر وہ تھوڑا لیٹ گئے, لیکن آئی ایم ایف کے پاس گئے اور پھر وہاں پر لیٹ ہی گئے, اور بڑی مشکلات سے, بڑے مشکلوں سے انہوں نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیے اور نظام حکومت کو چلا. اب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں, شارٹ کرتا ہوں بات کو. جب ان کے خلاف ووٹ فار نو کانفیڈنس آیا تو اس سے پہلے جو ایم او یو سائن ہوئے تھے اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ 20 روپے پر لیٹر جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ انہانس کی جائے گی, اور 20 روپے ہی 100 کے حساب سے 20% کے حساب سے پاکستان کی کرنسی کو ڈیکریز کیا جائے گا, ڈی ویلیو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب ووٹ فار نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے 20 روپے پیٹرول کو بڑھانے کی بجائے 10 روپے پر لیٹر کم کر دیا. صحیح. اب دیکھتے ہیں آفٹر ایفیکٹس کیا ہے. جب یہ ایم او یو سائن ہوتے ہیں تو یہ افراد کے درمیان نہیں ہوتے, یہ اسٹیٹ ورسز آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان کے ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو کہا تھا میں 20% ڈی ویلیو کروں گا کرنسی کو اور 20 روپے پر لیٹر پیٹرول کو بڑھاؤں گا. اس گورنمنٹ نے تو 10 روپے کم کر دی ہیں, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا اپنے فائنانس منسٹر سے کہ آپ فون بھی کریں کہ آئندہ ہمارے ساتھ کوئی یہ لون نہ دیں اس گورنمنٹ کو. اور پنجاب کے جو فائنانس منسٹر ان سے بھی یہ کہا. کیا ہوا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے ساتھ جو کانفیڈنس تھا وہ شیک کر گیا. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا سے بھی ہم نے ایڈوانسز لیے, ہم نے سعودی عرب سے بھی لیے, ہم نے مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں ان سے بھی لیے, قطر سے بھی لیے, اور آئی ایم ایف سے بھی لیے ہوئے تھے پیسے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لیے ہوئے تھے,
दुनिया के दीगर मालियाती, वर्ल्ड बैंक जो दीगर मालियाती इदारे उनसे भी लिए हुए थे, अल्टीमेटली उनको वापस तो करने थे। इसके लिए जब मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई और जो कोalition गवर्नमेंट थी, उनको बेशुमार मुश्किलात पैदा हुई और पाकिस्तान जो था वो डिफॉल्ट के करीब तर चला गया। और ये रूमर्स ज़बान ज़दाम थी कि दरअसल पाकिस्तान हैज बिन डिफॉल्टेड बट इट इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय एनी गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो ये बड़े हालात खराब थे और मियां शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली एक दफा नहीं कई दफा कहा कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है लेकिन हमने रियासत को बचाया है। उनके कहने का मकसद ये था कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, हम अपनी अवाम को, अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को हम कोई रिलीफ नहीं दे सके और उस वजह से महंगाई भी हुई। आप ये बताइए जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत जो है उसे रियासत पर कुर्बान किया, यानी हमने रियासत को बचाया। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पीएमएलएन की सियासत को क्या नुकसान हुआ है पिछले, अगर हम 2-2.5 साल की बात करते हैं? देखिए सर, अगर आप 2013 के इलेक्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट ने वादे किए थे वो इन्होंने पूरे किए, लेकिन उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई, जो एक पीडीएम का इत्तेहाद था, उसकी गवर्नमेंट आई, मियां शहबाज शरीफ साहब उसके चेयर प्राइम मिनिस्टर बने जी, तो कोई रिलीफ ना दे सके, किसी किस्म की डेवलपमेंट ना हो सकी, अवाम को कोई नौकरी ना मिल सकी, अवाम को रोजगार ना दिया जा सका, महंगाई कम ना की जा सकी, पाकिस्तान की करेंसी जो थी वो डिवैल्यू होती रही और पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट करने के दाने के ऊपर था। ये नुकसान हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर था, जो सपोर्टर था, जो उनको सपोर्ट करते थे, वो सब के सब लोग नाराज हुए कि आपने वादे किए थे हम ये करेंगे, हम इतनी डेवलपमेंट करेंगे, आपने ना डेवलप किया है, ना बेरोजगारी को खत्म किया है, ना नए कारखाने लगे हैं, ना नई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, ना ही पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत को बढ़ोतरी मिली है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर उनसे नाराज हुआ, ठीक है, और उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया। तो ये नुकसान था और हमारी जो रेपुटेशन थी वो ये थी कि ये एक नाकाम गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये सबसे बड़ा नुकसान था। हालांकि जब भी गवर्नमेंट आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसी दौर में पाकिस्तान ने मुआशी लिहाज से भी तरक्की की, बेरोजगारी में भी कमी हुई, महंगाई में भी कमी हुई, लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ। सिर्फ इतना बताएं कि ये कैसा खुशगवार नुकसान है कि इस वक्त जो है वो एक शरीफ खानदान के मेंबर मुल्क के वजीर आजम हैं, दूसरी शरीफ खानदान के मेंबर मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हैं, और आप कहते हैं हमें नुकसान हो गया। मैं अर्ज करता हूं देखें, 2013 के इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी थी मियां नवाज शरीफ साहब के पास। 2/3 नहीं थी, मेरे ख्याल में कम थी। याद है आपको सर? 2/3 नहीं थी, वैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी थी, नहीं 2/3 मेजॉरिटी भी थी सर उस वक्त। अच्छा अब देख लें, आप 2013 की बात कर रहे हैं कि 97 की? मैं 2013 की बात। चलें ठीक है। अच्छा अब देख लें कि हमारे पास कितनी सीटें हैं, और 2013 के इलेक्शन में 25 एमपीएस थे सिर्फ पंजाब असेंबली में, और आज उनके देख लें कितने हैं, और ये अल्टीमेटली नुकसान हुआ है पीएमएलएन नून। ठीक है, चले, हमारा वोटर हमसे नाराज है। ठीक है। फारूक साहब, आप ये बताइए कि मैंने जिन बयानात का जिक्र किया है ये बड़े सख्त बयानात हैं, और क्या हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि अगर पीएमएलएन की हुकूमत थी तब भी हम आईएमएफ के पास गए, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, शुरू में उन्होंने कुछ रिलक्टेंट थे, नहीं गए, फिर उन्हें जाना पड़ गया कि जी हमारी मजबूरी है, तो फिर हम अपोजिशन में बैठकर भी वही मौक़िफ़ रखें, हम बदल क्यों जाते हैं? आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम ये देखते हैं वेस्टर्न जो पॉलिटिक्स है वहां पर उसूल पर मबनी बात की जाती है, रिगार्डलेस कि आप जो है वो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं या फिर आप अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं। तो इस रवैये को आप किस नज़र से देखें? देखिए, मेरा ख्याल है, देखिए आसिफ बाजवा साहब ने ये जो दुरुस्त तज्जिया किया है, देखिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का, पीडीएम का कहा कि वो एक नाकाम हुकूमत साबित हुई। जाहिर है कि वो नहीं डिलीवर कर सके ना जो चाहते थे, और प्राइम मिनिस्टर चेहरा होता है हुकूमत का, चाहे वो नून लीग का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे तो नून लीग ही कहलाएगी ना, तो लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट थी।
لیکن 15-16 ماہ بہت بھاری گزرے، جس کا نقصان خود آصف باجوہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ووٹ بینک کی صورت میں ہمیں اس لاہور پنجاب میں بھی نظر آ. باقی اس کی وجہ یہ ہوتی نا کہ یہ ایک حقیقت ہے، جیسے اب آصف باجوہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی اس وقت تجزیہ انہوں نے کیا کہ اگر یہی حالات رہتے ہیں، اب دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت یہ جو پیٹرول کی بات کر رہے تھے، اس وقت ذرا پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، 150 روپے کا اگر لیٹر تھا، اس میں اگر انہوں نے وہ کمی کر دی، پیٹرول قیمت نہیں بڑھائی، اگر 180 بھی کر دیتے تو اس وقت تو پیٹرول 260 روپے لیٹر ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ گھی مہنگا، آٹا کہاں چلا گیا، ہر چیز. اگرچہ دیکھیں کچھ کمی لانے کی کوشش تو کری گورنمنٹ، لیکن ابھی تک وہ ایک بڑا ریلیف لوگوں کو نہیں مل سکا. جی میکرو اکنامک جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، لیکن عوام تک اس کے ثمرات نہیں اشاریے پہنچے. آپ کے پازیٹیو ثابت ہوں، مثبت نظر آ رہے ہوں معاشی اشاریے، لیکن اگر پبلک کی سطح پہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، سبزیاں مہنگی، چاول مہنگے، دالیں مہنگی، اور اس کے علاوہ بجلی مہنگی، گیس مہنگی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم سب لوگ جو دیکھیں، آپ نے الیکٹیبلز کو لوگوں نہیں دیکھنا ہوتا، جب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تو وہ بھول جاتے ہیں شیر کا ووٹ بینک ہے، یہ کس کا ہے. وہ کہیں نہ کہیں ووٹ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، وہ ووٹ بینک کسی کا نہیں رہتا. آج بھی اگر نون لیگ نے کے پاس تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت وہ پی ڈی ایم والا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن اب بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی سے مل کے گورنمنٹ ہے نا. تو اگر نہیں ڈیلیور ہوتا تو لوگ تو کمپیئر کرتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جیسے، اگرچہ وہ بھی نااہلوں کی حکومت تھی، انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور نہیں کیا، لیکن پھر بھی اگر اس دور کی مہنگائی سے اس دور کی مہنگائی 300 گنا بڑھ جاتی اور پھر واپس نہیں آ پاتی، تو اس کے بعد یہ قوم ظاہر ہے کہ جنہوں نے اتنا مینڈیٹ کم کر دیا، ظاہر ہے اس وقت نون لیگ کا بھی کم ہوا، پیپلز پارٹی پنجاب سے فارغ ہو چکی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پھر ووٹ بینک شفٹ ہو جاتا ہے. ووٹ بینک کیونکہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، آپ دیکھیں پچھلے اب چوتھی دفعہ آئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی فارغ ہو چکی ہے، وہ تو پنجاب کا گورنر ان کا ہے، انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین انہوں نے لے لیا. جی میں وہی کہتا ہوں. تو دیکھیں نا، وہ تو اقتدار کی بارگیننگ ہے نا، جو انہوں نے حصہ بقدر جسا ایک چونکہ الائی گورنمنٹ ہے، الائی پارٹی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ چاہے وہ سینٹ کا چیئرمین لے لینا، صدر پاکستان ان کا ہے، وہ تو انہوں نے حصہ بقدر جسا سے بھی زیادہ لے لیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اب اپنے آپ کو، کل بلاول بھٹو صاحب کا بیان آ رہا تھا جی ہم حکومت میں نہیں، ہم اپوزیشن میں، ہم عمران خان کے ساتھ مذاق کرتے. کیا مذاق کرتے ہو بھائی؟ تم حکومت کا حصہ ہو، تم اگر نون لیگ کو کا اچھا امیج جائے گا تم اس میں حصے دار ہو. اگر نون لیگ نہیں ڈیلیور کر پاتی تو تمہارا بھی اس میں پورا حصہ، تم گورنمنٹ میں شامل ہو، تم نے پنجاب کا گورنرشپ لی ہوئی ہے، تم نے کے پی کے گورنرشپ لی ہوئی ہے، تمہارا سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا، تمہارا جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے تمہارا. تم کیسے کہتے ہو؟ مسئلہ یہ دونوں کے لیے ہے، مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج ہے. اگر وہ وعدوں کے مطابق ڈیلیور نہیں کریں گے تو سچی بات ہے کہ لوگ اور متنفر ہو جائیں گے. پھر کہیں بیٹھ کے آصف باجوہ صاحب جیسے ہمدرد لوگ ہو گئے بیچارے، تو وہ یہی تجزیہ کر رہے ہوں گے اگلے 5 سال بعد کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہماری حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. فاروق صاحب آپ سمجھتے نہیں کہ یہ بڑا مثبت پہلو ہے کہ آصف باجوہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پنجاب کا ووٹر جو ہے وہ ناراض ہوا ہے؟ جی میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ان کا درست تجزیہ ہے. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے ایک ہمدرد ہونے کے ناطے بڑی مخلصانہ بات کی ہے. سوچنا چاہیے، یہ نون لیگ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ پنجاب سے جس یہاں شیر ہوتی تھی وہاں کیا ہو گیا، کیوں ایک دم منظرنامہ چینج ہو گیا. اس منظرنامے کو اگر واپس لانا ہے تو حکومت کو ڈیلیور کرنا ہوگا، اور نہیں کرے گی تو اس کا حال بھی نون لیگ پی ٹی آئی جیسا ہوگا جو پی ٹی آئی کا حال ہو چکا ہے. باقی پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی عوام سے تو فارغ ہو چکی پنجاب کے. یہ نہیں ہے کہ گورنرشپ لینے سے اور صدر پاکستان کی لینے سے، عہدہ لینے سے پیپلز پارٹی سیاسی طور پہ سیٹ اپ کے اندر موجود ہے، لیکن عوامی سطح پہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر غائب ہے. اچھا فاروق صاحب، ازراہ تفنن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل جو ہے وہ ایوارڈز کی بڑی بچھاڑ رہی یوم پاکستان پر، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف سے جو ہمیں قرضہ ملتا ہے، یہ ہر دفعہ جو ٹیم پاکستان میں آتی ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں نیتھن پورٹر صاحب، تو لگے ہاتھ نیتھن پورٹر صاحب کو نشان پاکستان دے دیتے، ہر دفعہ ہمیں قرضہ لے کے دیتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھڑی خریدنے پر اگر مل سکتا ہے، جیسے ابھی باجوہ صاحب نے بات کی تھی نا
کہ عمران خان نے کہا تھا، واقعی کہا تھا، یہ بات صحیح جی ہے بالکل، کہ جلسے خودکشی میں کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں مینار جاؤں گا. پاکستان پر شاید جلسے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے، تھوک کے چاٹنے والی بات ہے. مسئلہ یہ کہ سب جتنی بھی دیکھیں، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومتیں بھی آئی ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی آئی ہیں. اگر 14 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے اندر گئے ہیں تو اس میں جتنی بھی کہتے ہیں نا، اکثر شیواشی صاحب بات کرتے ہیں، باقی لوگ جو دیانتداری سے تجزیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سب ہمارا قصور ہے جو حکومتوں میں شامل ہوئے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ کس طرح اس چنگل سے نکلنا ہے. اب تو آپ کو عالمی ادارے کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری مرضی کے ساتھ چلنا ہے، ہماری مرضی کے ساتھ مہنگائی کرنی ہے، آپ نے پیٹرول سستا نہیں کرنے ہونے دینا، آپ نے بالکل ایسا. پیٹرولیم لیوی کم نہیں کرنے دینی. بھائی آپ کی خود مختاری داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر مجبوراً جڑے ہوئے ہیں تو اس کو جلدی سے نکلے، قوم کو نکالے اس کے اندر سے. ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج تنخواہ دار طبقے کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جو ہمارا ٹیکس ہے وہ بڑھا ہے اور اس کو بڑا انہوں نے مثبت رجحان قرار دیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ گلہ کرتا ہے کہ دیگر سیکٹر سے جو ٹیکس کریکشن ہے وہ نہیں ہو پاتی جتنی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی ہیں کہ اس مرتبہ جو تنخواہیں ہیں سرکاری امپلائیز کی وہ بڑھنے نہیں جا رہی ہیں. تو اس موقع پر یہ شکریہ بنتا ہے، پھر تنخواہ دار طبقہ کیا سوچے گا؟ دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ بینگ پرائم منسٹر ان کو جو بات کرنی چاہیے انہوں نے بالکل درست بات کی ہے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ، دراصل وہ ادا نہیں کیا جاتا، وہ تو ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ادا کرنے میں اور ڈیڈکٹ کرنے میں بہت فرق ہے سر. صحیح. اور اگر دیکھیں، اگر آپ سے کوئی چیز، آپ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خرید کریں، آپ کو بزنس کریں، تو آپ اس کا بتائیں کہ میں نے اتنے پیسے جو ہے نا میں نے بزنس کیا اور یہ میری انکم ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن جب آپ کو آپ کے بجلی کے بل میں، آپ کے گیس کے بل میں، آپ کے ٹیلی فون کے بل میں، آپ کے یوٹیلیٹی بلز میں ہر چیز پہ ٹیکس جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب ایک شخص کی جو گورنمنٹ امپلائی ہے یا دوسرا امپلائی ہے جس کا ایک لمیٹیشنز ہے بجٹ میں کہ آپ کو اتنے لاکھ کی آمدن اگر ہوگی تو وہ جو ہے اس کو ایگزمپشن ہے، اور اس کے بعد اگر اس سے اتنے لاکھ بڑھ کے ہے تو اس میں 5% ہے، اس کے بعد 10% ہے، 20% ہے، 30% ہے، ایسے ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، لیکن وہ تو ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، وہ تو دینا پڑے گا ہی، کیونکہ یہ ایک اصول ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ان کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ اب انہوں نے اتنی ایفرٹس کی ہیں کہ امپورٹ میں، ایکسپورٹ میں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ایسا نظام وضع کر دیا گیا ہے کہ جس شخص کی کوئی بھی اس کی امپورٹ چیز ہو رہی ہے، اس کو کسی چیز کا نہیں پتا کہ میری امپورٹ جو آ رہی ہے اس کو کون چیک کرے گا، اس کی کون ویلیو لگائے گا اور اس کا ڈیڈکشن کون کرے گا. پہلے ہوتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے آپ کی انسپیکشن کرے گا، ڈیڈکشن کرے گا، لیکن انہوں نے سب لوگوں کے لیے ایک سیکرٹ سٹائل وضع کر دیا ہے. آپ کی اگر ایکسپورٹ ہو یا امپورٹ ہو تو آپ کے اوپر سیم شرح کے لحاظ سے، چاہے کراچی سے کلیئرنس ہو، سمڑیال سے ہو، فیصل آباد سے ہو، پشاور سے ہو، کوئٹہ سے ہو، ایک ہی ریشو کے ساتھ لوگوں سے جو ہے نا وہ جو کاٹ رہے ہیں. تو میں آصف یہ صاحب، سمجھتا ہوں آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، اور ناظرین جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر مشرق وسطیٰ سے جڑا ایک موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے، اسرائیلی بربریت کی، اور اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور اس پر ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی، اور بالخصوص ہم غزہ کی بات کرتے ہیں. جو اعداد و شمار میرے سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ تازہ جو کارروائی ہے اس میں 7 بچے شامل ہیں ان افراد میں جو شہید ہوئے ہیں. 38 ہے تعداد، اور ایک ہفتے میں 270 بچے اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں. فاروق صاحب، یہ بتائیں کہ یہ اس وقت جو صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی عارضی ہوئی اور پھر یہ کارروائیاں شروع ہو گئیں، اور پھر وہاں پر جو خون کی ندیاں ہیں وہ بہنا شروع ہو گئی ہیں. 270 بچے ایک ہفتے میں جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے دونوں جانب سے، حماس کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی؟ دیکھیے، یہ اسرائیل نے کھلم کھلا معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. آپ کے سامنے، پوری عالمی برادری کے سامنے، قطر میں
معاہدہ ہوا جس میں موساد کا چیف بھی موجود تھا، جس میں عرب ممالک کے لوگ بھی موجود تھے، جس میں خود ترکی کا نمائندہ اور مصر کے نمائندے بھی موجود تھے، اور وہاں پہ قطری وزیر اعظم کی موجودگی میں سارا معاہدہ طے پایا تھا، اور اس کی وائلیشن بھی اسرائیل نے کی، جیسے اسرائیل ہمیشہ سے وائلیشن کرتا آیا ہے۔ اس میں عرض کرتا چلوں کہ اسرائیل چونکہ مشرق وسطیٰ میں امن نہیں چاہتا، اگرچہ اس میں امریکہ کی دورہ معیار رہا ہے، ہمیشہ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی سرپرستی کی ہے، اور اسرائیل ایک ایجنٹ کی صورت میں، امریکی ایجنٹ کی صورت میں مڈل ایسٹ کے اندر موجود رہا ہے، اور اس نے اپنی قبضے کی سیاست رکھی ہے، کبھی وہ غزہ کی طرف، کبھی شام کی طرف، کبھی لبنان کی طرف۔ تو یہ لیکن یہ اسرائیل کا طریقہ واردات ہے، اور ابھی بھی جو معاہدہ ہو گیا اس پہ عمل درآمد امریکہ کو کروانا چاہیے۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو غزہ کی جنگ بندی بھی کراؤں گا، اگر سے جنگ بندی ہو گئی اس کے بعد اب اس پہ امپلیمنٹ بھی کرانا ان کا فرض ہے۔ پہلے ٹرمپ نے بیان دیا کہ وہ جو ہے وہاں پہ غزہ کے اندر ٹرمپ جو وہاں کے لوگوں کو غزہ خالی کرنے کا انہوں نے کہا، لیکن جب بہت زیادہ رد عمل آیا فلسطینیوں کا تو ٹرمپ نے اپنا وہ بیان واپس لے لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے وہاں پہ غزہ میں ہم کو خالی نہیں کرائیں گے فلسطینیوں سے، لیکن اس کے بعد اب غزہ میں جب دیکھا کہ فلسطینی لاکھوں کی تعداد میں سینٹرل غزہ کے اندر اور ساؤتھ کے اندر بھی اور نارتھ کے اندر بھی غزہ کی پٹی میں آگے ہیں، تو اسرائیل نے وہاں پہ معصوم بچوں پہ، بے گناہ خواتین کے اوپر آپ دیکھیں کہ 1000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ایک ہفتے کے اندر، جس میں سے 270 بچے آپ نے بتایا نا، خواتین کی بڑی تعداد ہے۔ تو یہ خواتین نے کون سے کہ وہاں پہ خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی تھی، خود کچھ جو ہے بمبار تھے، بچے معصوم بچے تھے، کہ امریکی کوئی بچہ مر جائے پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، اسرائیل کا کتا بھی مر جائے تو امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا یہ بھیڑ بکری ہے؟ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اگر امریکہ کے اندر انسانیت ہو، اسرائیل تو ہے ہی حیوان، اور مغرب کے اندر اگر انسانیت ہے تو اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جو ہے امریکہ کو، اور جو اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ آصف باجوہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا مبینہ طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبریں ہیں کہ اسٹیٹ کی، ہماری جو حکومت ہے اس کی پالیسی ہے کہ جو غزہ ہے اس پر کوئی لارج سکیل احتجاج نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے کچھ اشارے، کچھ ثبوت ہمیں ملتے بھی ہیں کہ جماعت اسلامی ہی کے ایک ایکس سینیٹر تھے مشتاق صاحب، انہوں نے احتجاج کیا اسلام آباد میں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے دیکھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے غزہ کے معاملے پر جتنا اس نے کیا اتنا ہی کیا جانا چاہیے تھا، یا ہمارے پاس سپیس ہی اتنی ہے کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، یہ بالکل اس وقت کی گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے کو خاموشی سے وقت گزاریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو، کوئی ان کی میڈیا ٹاک ہو یا کسی بھی ملک کا دورہ ہو، تو پرائم منسٹر نے جب سے انہوں نے یہ اعلان اقتدار سنبھالا ہے، وہ کبھی بھی انہوں نے اپنے موقف میں نرمی نہیں آنے دی، اور ہمیشہ اپنے موقف کو بڑے سٹرانگ طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ قطعی طور پہ یہ امپریشن غلط ہے کہ ہماری کچھ لمیٹیشن ہے یا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں کہ ہم احتجاج کو دیکھیں۔ احتجاج اس لیے نہیں ہو رہا کہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے جو عوام ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ پوری مسلم امہ کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کے ہماری جو دیکھیں، ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ یہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، کبھی کسی کو کہتے ہیں وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، لیکن بینگ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کردار سعودی عرب ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں، دنیا کا اور کوئی ملک شاید ہی کر سکتا ہو۔ ریزن از دیٹ کہ سعودی عرب اور یو ایس اے آپس میں بہت قریبی ان کے تعلقات ہیں، ان کی پالیسیاں ایک دوسرے کے بغیر وہ نہیں چلاتے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر سعودی عرب اپنی جو OIC ہے اس کے تحت یا دیگر ممالک کو ساتھ لے کے کوئی بہت بڑی ایک کانفرنس کی جائے اور UN میں بھرپور احتجاج کیا جائے اور وہاں پہ مطالبہ پیش کیا جائے
کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ آپ صرف چند روز کے لیے کرتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں تو یک طرفہ سی یہ جنگ ہے، وہ دوسری طرف تک کبھی کوئی ایک میزائل یا کوئی راکٹ یا کوئی پھینک دیا آصف جاتا ہے. بھائی صاحب تو یہ میں سمجھتا ہوں میں ڈومیسٹک پالیٹکس پر آپ سے صرف 1 منٹ کی گفتگو چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 14 اپریل کو بلوچستان کانفرنس اور 20 اپریل کو خیبر پختونخوا میں امن مارچ کا اعلان کیا اور متوقع طور پر انہیں یہ مارچ کرنے اور کانفرنس کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی. آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی بھی اس قسم کی کوئی کانفرنس کرنا چاہے یا اس قسم کا کوئی مارچ کرنا چاہے تو کیا آپ کی حکومت کو اس کی اجازت دینی چاہیے؟ دیکھیں اگر کوئی بھی پارٹی ہو رسپیکٹو آف دیٹ کہ کوئی گورنمنٹ میں ہو یا کوئی اپوزیشن میں ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، جماعت اسلامی اگر ہماری کوئی اتحادی جماعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی دیگر جماعت اس قسم کا ایونٹ کرنا چاہے اور یہ گارنٹی ہو کہ وہ 9 مئی کی طرح نہیں کریں گے یا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا، تو پھر گورنمنٹ تو تیار ہے، وہاں پہ ہم ان کو اجازت دینے کو تیار ہے. لیکن اگر کچھ اس طرح وقوع کریں گے تو پھر اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر اسٹیٹ تو اپنا کام کرے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا شکریہ، آپ نے آج وقت نکالا. جناب فاروق چوہان صاحب جماعت اسلامی سے، آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آج آپ پروگرام میں آئے. ناظرین، آج ہم نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا پاکستان کا اس کے بارے میں بات کی ہے، کچھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات کی، اور سب سے دلخراش بات یہ ہے کہ جب میں نے پڑھا کہ گزشتہ 1 ہفتے میں 270 بچے غزہ میں شہید ہو گئے، جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ یہ بچے ہیں، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا خون ورت نہیں کرتا. پوری دنیا کو اس پر سوچنا چاہیے اور غزہ میں قیام امن کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.